अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद। आज नए सियासी जोड़ तोड़, नई सियासी हलचल आज के रोज़ भी नज़र आई और काफ़ी भरपूर तौर पर नज़र आई। सबसे पहले जो बात है वो है मुराद राज साहब की, जिन्होंने रोते हुए आपदीदा होकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैराबाद कहा था। वो कहते थे, ज़ाहिर है उनके रोने का यही मतलब अखज़ किया जा रहा था कि उनके ऊपर भी बेतहाशा प्रेशर होगा, जो कि दीगर पीटीआई के लोग जिसकी शिकायत करते हुए नज़र आते थे और कहते थे कि प्रेशर की वजह से उनको पार्टी से राहें जुदा करनी पड़ रही हैं। अबरारुल हक साहब भी उनमें से एक थे। वो भी आपदीदा होकर पार्टी छोड़कर गए और फिर अगले रोज़ ही हमने देखा कि वो लंदन में थे और उनका माशाल्लाह से बड़ा भरपूर म्यूज़िक कॉन्सर्ट था। लेकिन मुराद राज साहब नाजरीन, उनके हवाले से, क्योंकि वो बड़े एक ज़ोर से और बहुत जोश व खरोश से अपनी पार्टी को डिफेंड करते थे, अपनी पार्टी के चेयरमैन इमरान खान साहब का दिफा करते थे। वो भी आपदीदा होकर गए और उनको ऐसा देखकर सबने यही तसव्वुर किया कि यकीनन उनको अपनी सियासी वाबस्तगी, पिछली सियासी वाबस्तगी जो थी वो बहुत अजीज़ थी, जिस वजह से उन्होंने इस तरह से इस तर्ज की प्रेस टॉक की। उन्होंने क्या एग्जैक्टली कहा था, ये छोटा सा एक रिकॉल करने के लिए उनका शॉर्ट भी सुनिएगा। कितना मुश्किल दिन है आज, क्योंकि हमने कभी सोचा नहीं था कि ये दिन आएगा कि हमें ये कहना पड़ेगा हम साहब और पीटीआई से अपने रास्ते जुदा कर रहे हैं। जी, फिर उसके बाद नाज़रीन कुछ लम्हात का वक्फ़ा लिया बाकायदा मुराद राज साहब ने, और अपने आप को संभालने के लिए, गैदर करने के लिए, क्योंकि वो बाकायदा आपदीदा होते हुए नज़र आए इस प्रेस टॉक में जैसे ही उन्होंने ये जुमला अदा किया। आज हमने देखा मुराद राज साहब ने बाकायदा तौर पर जहांगीर तरीन साहब का जो ग्रुप है, या जो सियासी उनका ग्रुप मुतहरिक हुआ हुआ है, वो ज्वाइन कर लिया है। अगले 48 घंटे कहा जा रहा है काफ़ी अहम है, और ऐसे में बाकायदा तौर पर जो जहांगीर तरीन साहब का ग्रुप है वो अपनी फॉर्मेशन को, अपने रैंक्स को बाकायदा अनाउंस कर देगा मीडिया के आगे कि जी हम इस तरह से इन सच एंड सच शेप हम सामने आ गए। इसके ऊपर बात करेंगे नाजरीन, क्योंकि ये तमाम तर वही सियासी ग्रुप्स हैं जो कि पंजाब में डे 1 से एग्जिस्ट करते थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जब हुकूमत थी, उस्मान बुज़दार साहब जब वज़ीर आला थे, तब भी ये तमाम तर ग्रुप्स पंजाब में एग्जिस्ट करते थे। और यही कहा जाता था कि मुसलसल एक खींचातानी का सा समा है, कभी कोई ग्रुप एक पे हावी हो जाता है, कभी दूसरा पावर ग्रुप एक पे हावी हो जाता है, और इस तरह की जो एक कशमकश है, पावर स्ट्रगल है, वो चलती रही। लेकिन बार बार खान साहब कहते रहे कि नहीं, मुझे पूरा एतमाद है, उस्मान बुज़दार पर पूरा एतमाद है, वो मेरे वसीम अकरम प्लस प्लस हैं, और बहुत सारे इस तरह के उनके बयानात हैं। तो गोया ये कि इन तमाम पावर ग्रुप्स को वो एक सेट असाइड कर देते थे अपने बयान से जब वो प्राइम मिनिस्टर थे। तो अब क्या इन ग्रुप्स ने वो वाक़तन अपने ट्रू सेल्फ, अपने ट्रू कलर्स जो हैं, या अपनी जो ट्रू फॉर्मेशन है, असली ताकत है, वो दिखाना शुरू कर दी है, क्योंकि अब हर कोई एक सियासी इत्तेहाद बनाता हुआ नजर आ रहा है। फिर कल राना सनाउल्लाह साहब ये भी कह चुके हैं कि डिस्क्वालिफिकेशन की सूरत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो नए चेयरमैन होंगे वो शाह महमूद कुरैशी साहब हो सकते हैं। ऐसी अफवाहें पहले भी गर्दिश कर रही हैं और तब से गर्दिश करती रही हैं जब से पीटीआई पावर में थी, तब भी ये बातें थी कि जी, बल्कि इनके सियासी हरीफ तो एक स्टेप आगे जाकर कहते थे कि वो तो खान साहब को ओवरथ्रो करके खुद प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं। हाँ, लेकिन उन्होंने कभी ऐसी इन बातों पर उन्होंने हमेशा इनकी नफ़ी की। अब भी ये तमाम तर चीज़ें देखने वाली हैं कि ये चीज़ें किस सिमत में जा रही हैं फॉर द पीटीआई इटसेल्फ। क्या ये पार्टी इंटैक्ट रहेगी? अगर रहेगी तो इसके चेयरमैन क्या इंटैक्ट रहेंगे? क्योंकि उनके ऊपर तो जो मुश्किलात हैं उनमें रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है। कल जो कोयटा के कत्ल का मामला था अब्दुल रज़ाक साहब का, उस पर बाकायदा तौर पर हुकूमत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। बड़े संगीन तरीन इल्ज़ाम, बल्कि अभी तक का तो जो था वो उन्होंने पीटीआई चेयरमैन पे लगाया था, और बाकायदा तौर पर आज कोयटा में उसकी एफआईआर का इंदराज भी हो चुका है। इस पर भी बात रहेगी। फिर जो वो घड़ी थी नाजरीन, घड़ी का जो मामला था, तोशा खाना की घड़ी, जो मुतलका दुकान थी यहाँ इस्लामाबाद की मुकामी दुकान, उन्होंने भी आज पर्चा कटवा दिया है इमरान खान साहब पर, बुशरा बीबी पर, जुल्फी बुखारी साहब पर, कि जी इन्होंने मेरा जो लेटर हेड था मेरी दुकान का वो गलत तौर पर इस्तेमाल किया। क्योंकि एक इस दुकान का, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, एक लेटर हेड भी चल रहा था जिसके ऊपर ये आ रहा था कि जी वो जो घड़ी थी वो दरअसल ये टाइम जोन दुकान का नाम है, और ये उसमें सारे डिटेल्स थी, घड़ी, कफलिंग्स और जो कुछ आइटम्स दर्ज हुए हुए बाकायदा, उनका एक ये लेटर हेड था कि ये जी तमाम तर चीज़ें इस दुकान पे इन दामों पे सोल्ड हुई हैं। दुकान का अब ये मामला सामने आया है और उनका ये क्लेम सामने आया है कि ये लेटर हेड पर ये तमाम तर रसीद झूठी थी, और उन्होंने इन तमाम तर जो पीटीआई की लीडरशिप है उनको नामजद कर दिया है कि इन्होंने मेरे लेटर हेड का दुकान के गलत इस्तेमाल किया। प्रॉब्लम्स में इजाफा हो रहा है, मुश्किलात में इजाफा हो रहा है, और जो नैब की तशवीश है, नैब की जो तफ्तीश है,
पूरे अलकादर ट्रस्ट केस पर, वो भी इन द मीन टाइम अंडर वे है। तमाम मामले पे नाजरीन बात करेंगे। मुझे एक बड़े दूर अंदेश और ज़ीरक सियासतदान इस एक्सक्लूसिव नशिस्त में ज्वाइन कर रहे हैं, जनाब चौधरी मोहम्मद सरवर, पाकिस्तान मुस्लिम लीग क्यू से साबिक गवर्नर पंजाब, ट्वाइस रिमेन्ड द गवर्नर फॉर पंजाब, और एक बड़ा वसी तजुर्बा चौधरी साहब का है पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में, ब्रिटेन में भी। मैं ब्रेक के बाद फौरी तौर पे चौधरी साहब का रुख करूंगी। नाजरीन स्टे विद अस। जी वेलकम बैक नाजरीन। स्ट्रेट टू जनाब चौधरी मोहम्मद सरवर साहब, जिन्होंने हमें इस एक्सक्लूसिव नशिस्त में ज्वाइन किया है और रौनक बख्शी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग क्यू से, ट्वाइस रिमेन्ड द गवर्नर फॉर पंजाब, और जैसे मैंने इब्तिदा में भी अर्ज़ किया कि बड़े ज़ीरक और दूर अंदेश सियासतदान माशाल्लाह से चौधरी साहब। सर वेरी वार्म वेलकम, थैंक यू फॉर ग्रेसिंग द शो। आप फरमाइएगा सर, एक तो पहले ये जो तस्वीर है जिसका ज़बान ज़दे आम चर्चा है, इसके हवाले से फरमाइएगा कि ये कितना आपको ये ऑर्गेनिक ये संगम लगता है। मुराद राज साहब ने भी अब जहांगीर तरीन साहब के ग्रुप को ज्वाइन कर लिया, और ये जो ग्रुप है बाकायदा 48 घंटे में बताया जा रहा है अपने आप को अनाउंस करेगा मीडिया के सामने और दुनिया के सामने। जी, जब मैंने ये तस्वीर देखी तो यकीनी तौर पर मुझे भी बड़ी हैरानगी हुई, क्योंकि जो पॉलिटिकल डिफरेंस है विद इन द पार्टी बिटवीन जहांगीर तरीन साहब, अलीम साहब और डॉक्टर मुराद राज और वलीद इकबाल, वो पार्टी के वर्कर्स जो हैं सबको मालूम है। और मैं समझता हूँ कि ये तस्वीर देखकर आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हर वर्कर जो है वो महजूज हुआ होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि डॉक्टर मुराद राज के बारे में मैं ये कहता हूँ कि वो राजा यासर साहब और एक हमारे लेबर मिनिस्टर थे। वो जब खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे तो उनके पास गए थे कि सर पंजाब जो है वो नहीं चल रहा है, तो आप बराए मेहरबानी अपने फैसले पे नज़रसानी करें। तो खान साहब ने वाले फैसले पे नज़रसानी करें। हाँ जी, हाँ जी। तो उसके बाद फिर खान साहब ने बुज़दार साहब को बुला लिया और बता दिया, और फिर इनकी जो थी मामलात जो हैं वो पहले से भी बुज़दार साहब के साथ जो है वो उलझ गए। देखें, अब मैं ये कहता हूँ कि हमारे बरतानिया में दो चीज़ें कहते हैं। एक फोर्स्ड मैरिजेस जो पाकिस्तानियों में वहाँ पर होती थी, जिसके बारे में मुझे बड़ी तशवीश होती थी, और मैं उसमें बड़ा ब्रेवली, मैंने वो पेरेंट्स जो अपनी बच्चियों की शादी ज़बरदस्ती करते थे तो उनके ख़िलाफ़ मैं स्टैंड लेता था कि ये इस्लाम भी इसकी इजाज़त नहीं देता और हमारे कानून जो हैं वो भी इजाज़त नहीं था। उसको हम कहते थे फोर्स्ड मैरिज। एक मैरिज होती है मैरिज ऑफ कन्वीनियंस, वो ये थी कि सहूलत की शादी। वो ये करते थे कि लोग को इसे पैसे पूसे दे के एक बच्ची को तैयार कर लेते थे ताकि लड़का जो है पाकिस्तान से बरतानिया उसको वीज़ा जो है वीज़ा मिल जाए, जी, नेशनैलिटी मिल जाए। तो अब ये अवाम फैसला करेंगे कि ये फोर्स मैरिज है या मैरिज ऑफ कन्वीनियंस है। लेकिन सर आपने जैसे कहा चौधरी साहब, आपने कहा कि मुराद रास और राजा यासिर और तब के लेबर मिनिस्टर, तब ये तमाम लोग गए, इन्होंने शिकायत लगाई खान साहब को, बुज़दार साहब की। लेकिन ये कि जहांगीर तरीन साहब के हवाले से क्या इनकी आपस में क्या उस वक्त कैसी जेलिंग थी? क्योंकि बुज़दार साहब का तो मामला अलहदा, क्या जहांगीर तरीन साहब से भी इनकी उस वक्त कोई खटपट थी? और अब आप ये अपोजिट कैंप्स में थे। जी सॉरी सर, ये नजरियाती तौर पर अपोजिट कैंप्स में थे। अच्छा, ऑपोजिट कैंप है, ऑपोजिट कैंप है, ठीक है। तो इनका अब ये जो नजरियात है ये मिल गया है, तो ये आगे क्या एक्सपेक्टेशन है सर? ये जो तमाम तर ग्रुप्स बन रहे हैं, जाहिर है PMLQ ने भी अपने आप को दोबारा से मुतहर्रिक किया है, बड़े सारे लोग हैं जो आपके रैंक्स में आ रहे हैं, और ना सिर्फ वो बल्कि वो जो गए उड़े हुए पंछी थे वो भी कुछ वापस आ रहे हैं। तो उनके बारे में क्या ख्याल है सर? ये PMLQ का क्या आगे फ्यूचर होगा इन तमाम तर ग्रुप्स के होते हुए, पावर ग्रुप्स के होते हुए? देखिए, सबसे पहली बात जो है कि मेरा जो मंशा है या मैं जो अचीव करना चाहता हूँ पाकिस्तान में, जाहिर है कि हर पार्टी इक़्तिदार के लिए जद्दोजहद आप करते हैं, लेकिन सबसे मेरा चैलेंज जो है वो एक पार्टी को जमहूरी पार्टी बनाना है, एक पार्टी को ट्रांसपेरेंट पार्टी बनाना है। और मैं अल्लाह के फजल करम से इतना खुश हूँ कि जो मेरे टारगेट थे कि मैं 6 महीनों में अचीव करूँगा या 1 साल में अचीव करूँगा, वो मैंने पहले 3 माह में अचीव कर लिए हैं। कसीर तादाद में नौजवान, तलबा, तालबात,
ہمارے بچے جو ہیں ہماری جماعت میں شامل ہو رہے ہیں، اور ماشاءاللہ ہم اس اتوار کو کوئی 6-7 لوگوں کا یوتھ کنونشن جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ مرکزی سطح پر بھی ہماری آرگنائزیشن جو ہے بن گئی ہے، صوبائی لیول پہ بھی بن گئی ہے، اور بہت تنظیم ہماری جو ہے یوتھ کی ماشاءاللہ بہت مضبوط ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ ہماری پارٹی میں مزدور ہیں، کسان ہیں، پروفیشنلز ہیں، اور مور امپورٹنٹلی چونکہ میں سمجھتا ہوں کہ عدل و انصاف جو ہے وہ پاکستان میں نہ ہونے کی وجہ سے پاکستان جو ہے بہت سے مسائل کا شکار ہے، تو بہت پڑھے لکھے لوگ، میں نے ایک کمیٹی بنائی ہے لیگل ریفارمز کمیٹی، جس کو ڈاکٹر شکیل ٹھاکر صاحب جو ہیں جو اس کے سربراہ ہیں، تو آپ سن کر حیران ہوں گے کہ 6 پی ایچ ڈی ان کرمنالوجی، پی ایچ ڈی ان لا، پی ایچ ڈی ان شریعہ، ریٹائرڈ ججز، ریٹائرڈ پولیس آفیسرز اور ریٹائرڈ بیوروکریٹس اس کمیٹی کا حصہ ہیں، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہم پولیس ریفارم پہ، عدالتی اصلاحات پہ، پراسیکیوشن پہ ایک پاکستان کو ایک مضبوط یعنی جو پی ٹی آئی نے گویا پروگرام یہ دیں کہ جو پی ٹی آئی نے اس وقت کہا تھا کہ ہم ریفارمز کریں گے، ان جگہوں پہ کریں گے، وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ حقیقی طور پر کر کے دکھائیں گے؟ اور انشاءاللہ ہم کر کے دکھائیں گے، اور ایک جماعت جو ہے، دیکھیں ایک جو ہمارا کنسپٹ بن گیا ہے کہ جی الیکٹیبل آئیں گے، بھائی الیکٹیبل جو ہے وہ ایک بات پاکستان کے لوگوں کو میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ الیکٹیبل ہوا کا رخ دیکھتے ہیں۔ ہوا کا رخ اس وقت الیکٹیبل جو تھے وہ پی ٹی آئی میں اس لیے اس میں کوئی شک نہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا اس میں رول تھا، لیکن الیکٹیبل اپنی خواہش بھی تھی کہ ان کا ووٹ ہے پلس پارٹی کا ووٹ ہے اور وہ الیکٹ ہو جائیں گے، لیکن اگر کوئی الیکٹیبل یہ سمجھتا ہے کہ میں پارٹی ووٹ کے بغیر کسی اتحاد میں جا کے الیکشن جیت جائے گا، تو وہ بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ سیاست کی اے بی سی سے واقف نہیں ہے۔ اچھا، یعنی پارٹی کا بھی اس میں ایک اثر ہونا اور پارٹی ان کا کا بھی ہر انفلوئنس صورت ہونا۔ میں ایک رول جو ہے وہ ہوتا ہے، اور پارٹی کے رول، پارٹی کے ووٹ کے بغیر جو ہے یا تنظیم کے بغیر الیکشن الیکٹیبل جو ہے اکیلا جو ہے وہ نہیں۔ اچھا سر، یہ تو آپ نے کہا نا، اور آپ نے بھی تھوڑا اشارہ کیا ہواؤں کے رخ کا، تو اس وقت تو بڑی واضح سی بات ہے پی ٹی آئی کی طرف ہواؤں کے رخ تھے، سارے لوگ اپنی پارٹیاں چھوڑ کے پی ٹی آئی میں شرکت کر رہے تھے، شمولیت کر رہے تھے۔ اب ہواؤں کا رخ، کیونکہ وہ تو سر ہر دفعہ ہوتا ہے نا، اب ہواؤں کے رخ کے بارے میں آپ کا کیا وچار ہے؟ اب ہواؤں کا رخ کس طرف ہے؟ پی ٹی آئی کے حوالے سے تو ظاہر ہے وہ تو اس وقت بڑا ایک سخت قسم کا برنٹ بیئر کر رہے ہیں، وہ تو پارٹی بالکل تتر بتر ہو گئی۔ کیا اب ہواؤں کا رخ پیپلز پارٹی کی طرف ہے؟ کیونکہ کافی سارے وہی لوگ ہم نے دیکھا ہے کہ پیپلز پارٹی میں بھی جا کر اب پہلے جیسے وہ لال اور ہرا پٹا پہنتے تھے، اب وہ لال، ہرا اور کالا پٹا پہن رہے ہیں۔ بالکل جی، یہ جو ہے 9 مئی کے واقعات کے بعد جو معاملات بنے ہیں، اور اس کے بعد یقینی طور پر اس کے جو بینیفیشریز ہیں وہ مسلم لیگ نون ہے اور پیپلز پارٹی ہے، اور یہ جو نئی جماعت بن رہی ہے اس کے بھی بینیفیشریز جو ہیں وہ وہی دو جماعتیں ہوں گی۔ اچھا، یہ آپ نے بڑی دلچسپ بات کی ہے کہ یہ جو نئی جماعت بن رہی ہے اس کے بینیفیشری بھی یہ دو پارٹیز ہیں۔ گویا اس کا مطلب یہ اخذ کیا جائے کہ اگر کل کو یہ لوگ الیکشن جیتے ہیں، ان کے پاس کچھ سیٹس کی کمی ہوگی، تو یہ جماعتیں پوری کریں گی وہ کمی، نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے لیے۔ نہیں، میں اور بات آپ سے کر رہا ہوں۔ جی، میں یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ جو الیکشن ہے، پہلے کیوں عمران خان جو ہے تھا وہ اس لیے نہیں تھا پاپولر کہ اس نے گڈ گورننس دی ہے یا اس نے دودھ کی نہریں بہا دی ہیں، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ بدترین گورننس تھی پنجاب میں، اور مجھے نہیں سمجھ آتا کہ 2,500 ارب جو ہے جو بجٹ تھا گورنمنٹ کا، وہ جو ہے کہاں پہ خرچ ہوا، کون سے پروجیکٹ بنے۔ لیکن جو میں بات کہنا چاہتا ہوں وہ بات یہ ہے کہ اینٹی پیپلز پارٹی ووٹ، اینٹی نون لیگ ووٹ اور جو اینٹی فضل الرحمان ووٹ جو تھا، وہ سارا ووٹ عمران خان کو ان بلاک چلا گیا تھا۔ اب وہ ووٹ ڈیوائیڈ ہوگا، وہ ووٹ جو ہے اگر میں اپنے کینڈیڈیٹ کھڑا کروں گا تو ظاہر ہے کہ میرے کینڈیڈیٹ بھی ووٹ کریں گے، اور اللہ کے فضل و کرم سے میں پاکستان کے لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں، اور جو میں نے 3 مہینوں میں جو لوگوں کی محبت جو سپورٹ دیکھی ہے، تو میں بڑے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ میرے ووٹ جو ہیں ہر حلقے میں نون لیگ جتنے ہیں یا میرے ووٹ جو ہیں وہ اپنے پی ٹی آئی کے جتنے ہیں، لیکن میرے ووٹ سینٹرل پنجاب میں ہر حلقے میں انشاءاللہ
جو ہے تیسرے نمبر پہ انشاءاللہ اچھا۔ ہماری پارٹی کے ووٹ جو ہیں وہ ہوں گے. تو کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ اینٹی نون ووٹ جو ہے پنجاب کی میں بات کر لوں وہ 3 حصوں میں تقسیم ہو جائے گا. وہ نئی پارٹی جو بنی ہے کچھ اس کے ووٹ چلے جائیں گے, کچھ میرے پاس آ جائیں گے, کچھ پی ٹی آئی کے پاس جائیں گے. تو اس کا ظاہر ہے کہ اس کی بینیفیشری جو ہے وہ نون ہوگی. تو یہ کہ پھر پیپلز پارٹی کا ووٹ بھی بڑھ سکتا ہے اور ان کے لوگ بھی جی پیپلز پارٹی کو سندھ میں اور ساؤتھ پنجاب میں فائدہ ہوگا. جی ناظرین, چودھری محمد سرور سے گفتگو ہماری جاری ہے. اس وقت ایک بریک کا وقت ہوا ہے, واپس آتے ہیں اینڈ اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. چودھری صاحب وہیں سے بات کو میں آگے بڑھاتی ہوں. یہ بھی بات ہے سر کہ اس پوری چیز میں اب اضافہ اس بات کا بھی ہو جاتا ہے کہ وہ جو اینٹی ووٹ ہے اس کا بھی ظاہر ہے وہ بھی ایک آپ کو پتا ہے کہ وہ اینٹی ووٹ بھی ذرا سا نلیفائی اس سینس میں ہو جاتا ہے کہ اگر ان 3 گروپس کا جن کی آپ نے نشاندہی کی ہے, ان 3 گروپس میں الیکشن جیتنے کے بعد کوئی اپنی سیٹس آگے دے دے کسی بھی سیٹ اپ کے لیے یا وفاق میں یا پنجاب میں کہ جی آپ اتنے جو آپ کے ووٹ کم ہیں یا آپ کی سیٹیں کم ہیں وہ پوری ہو جائیں, تو پھر تو وہ وہ تو ظاہر ہے کہ کولیشن گورنمنٹ بنے گی. وہ تو ظاہر ہے کہ کولیشن گورنمنٹ بنے گی. اگر لیٹ سے کہ کوئی پارٹی پنجاب میں اپنی اکثریت جو ہے وہ نہیں لے سکتی ہے اور اپنی اکثریت بنانے کے لیے ان کو پیپلز پارٹی کی یا کاف کی ضرورت ہے, تو یہ تو باتیں جو ہیں بارگیننگ اس وقت ہوگی. تو سر یہ آپ یعنی اس پوسیبلٹی کو آپ بالکل ایک طرح سے رول آؤٹ نہیں کر رہے کہ پی ایم ایل کیو کا بھی اتحاد ہو سکتا ہے کہ اگر کسی بالکل انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ ہم بہت سی سیٹیں جو ہیں وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں جہاں پر ہمارے پاس مضبوط کینڈیڈیٹ ہیں اور مضبوط کینڈیڈیٹ ہم میں شامل ہوں گے اور انشاءاللہ بھرپور طریقے سے الیکشن میں حصہ جو ہے وہ لیں گے. ٹھیک ہے, یعنی آپ اس امکان کو آپ وہ نہیں کر رہے, آپ رول آؤٹ نہیں کر رہے, یعنی آپ کا جو ٹارگٹ ہے وہ اس وقت اینٹی پی ایم ایل این اور اینٹی پیپلز پارٹی ووٹ آپ کی طرف سے بھی یہی ٹارگٹ ہے سر, یہی ووٹ بینک, یہی ووٹرز آپ کے ٹارگٹ ہیں. ابھی تو ہم آپ کو معلوم ہے کہ اتحاد کا حصہ ہیں, ابھی چیزوں کی کلیئرٹی جو ہے وہ نہیں ہے, پارٹی نے فیصلہ کرنا ہے. یہ بڑی اہم بات ہے کہ اس وقت تو آپ اتحاد میں ہے نا وفاق. 13 اگست سے پہلے جو ہیں ہماری جو ہے پارلیمنٹ جو ہے وہ ڈیزالو ہو جائے گی, تو اس کے بعد انشاءاللہ ہماری پارٹی جو ہے فیصلہ کرے گی. لیکن میری اپنی ذاتی رائے جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم الیکشن میں انشاءاللہ اپنے طور پہ اپنا الیکشن جو ہے لڑیں گے, اپنے مینیفیسٹو پہ لڑیں گے, اپنے منشور پہ لڑیں گے. اور سر یہ بھی آگے فرمائیں کہ اب جیسے ایک فیملی انفلوئنس بھی ہمیشہ سے رہا ہے پی ایم ایل کیو میں, قاف لیگ میں, تو گویا یہ کہ کافی لوگ جیسے چودھری وجاہت ایک بڑی پرائم ایگزامپل ہے, ان واقعات کے بعد وہ چند پہلے لوگوں میں سے ایک تھے جنہوں نے واپس قاف لیگ کا رخ کیا تھا. لیکن گویا یہ کہ جو آپ کے فارمر بہت امپورٹنٹ ممبر اور سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی صاحب, وہ تو کافی مشکلات کا شکار ہیں اس وقت. کیا ان کی کمی محسوس کی جاتی ہے اور ان کی جو مشکلات ہے اس وقت جن سرکمسٹانسز جو وہ بھگت رہے ہیں ان پہ آپ کا کیا ٹیک ہے؟ دیکھیں جی, میں تو کوئی بھی شخص جو ہے جب مشکل میں ہوتا ہے تو میں تو ان کے لیے ہمیشہ ویل وشز ہی رکھتا ہوں, لیکن قانون کی نظر میں ہم سب برابر ہیں, سب کو شامل تفتیش ہونا چاہیے اور اپنا جو ہے انوسنس جو ہے وہ کورٹ آف لاء میں اپنی جو ہے وہ پروف جو ہے وہ کرنی چاہیے. تو باقی رہا معاملہ پرویز الہی صاحب کا, ان کی فیملی کا, تو میرا تو ہمیشہ سوچ رہی ہے کہ میں تو فیملی کو جوڑنے کے لیے اپنا کردار ادا کر سکتا ہوں, لیکن توڑنے کے لیے نہیں کر سکتا. اور ان کا تو سر یہ گلہ ہے کہ اس وقت وہ بدترین اس وقت ایک سیاسی انتقام کا, پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا نشانہ ہے. بڑی ساری ایگزامپلز ہیں جو پھر وہ لوگ کوٹ کرتے ہیں. تو کیا اس بات میں آپ سمجھتے ہیں کہ وزن ہے, یہ بات صحیح ہے, مطلب آپ کی بڑی ایک جو کینڈڈ رائے ہے اس کے اوپر کیا ہے, وکٹمائز ہو رہے ہیں یہ لوگ؟ دیکھیں جی, ایک تو یہ بات ہے کہ جو بزدار کی حکومت پہ اور اس کے بعد بہت سیریس ایلیگیشنز تو ہیں, لیکن میں تو بلیو کرتا ہوں کہ ایوری باڈی از انوسینٹ انٹل پروون گلٹی ان کورٹ آف لاء. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ جب کنوکٹ ہو جائیں لوگ تو پھر اس کے بعد ان کو جیل جانا چاہیے. اور سر بزدار صاحب کا چودھری صاحب اب تذکرہ چونکہ آ گیا ہے تو ان کے حوالے سے بھی کوئی کلیئرٹی ہم نے نہیں سنی ہے کہ وہ کس پارٹی میں جا رہے ہیں یا آگے ان کا سیاسی مستقبل کیا ہوگا. آپ کے ویو میں ان کا کیا سیاسی مستقبل ہوگا؟ اور ایک بڑی ایک
مطلب ایک پریزمپٹیو ہی بات ہے کہ اگر وہ آپ کی طرف آنا چاہیں، قاف لیگ میں آنا چاہیں تو دروازے کھلے ہوں گے؟ دیکھیں آج سارے مشکل سوال آپ نے آج ہی مجھ سے کر لینے ہیں. جی جی جب وقت آئے گا تو پھر اس پہ فیصلہ کریں گے. ہم جو لوگ ہماری پارٹی میں کسی نے آنے کی خواہش ہی نہیں ظاہر کیا تو ہم اس پہ رائے دینا میرے خیال میں مناسب نہیں ہوگا. لیکن ان کے سیاسی مستقبل کے حوالے سے کچھ فرمائیے کہ ان کا مستقبل آگے، ان کی گورننس جس کے اوپر آپ نے بھی بڑی دفعہ اعتراضات کیے ہیں، ہمارے ساتھ بھی آپ نے ایک پروگرام میں یہ نہیں چیزیں ان کا اٹھائی تھیں. مستقبل میں یہ تو نہیں دیکھ رہا کہ وہ چیف منسٹر پنجاب ہوں گے. ہاں اگر یہ 9 مئی کا واقعہ نہ ہوتا اور الیکشن میں تحریک انصاف جیت جاتی تو پھر مجھے یقین تھا کہ اس نے ہی چیف منسٹر ہونا تھا. اچھا، یہ آپ نے کیسے اس کو کنیکٹ کیا ہے کہ اگر 9 مئی کا واقعہ نہ ہوتا اور اگر پی ٹی آئی جیت جاتی؟ کیونکہ یہ تو عثمان بزدار صاحب تو کافی حد تک مطلب پیچھے پیچھے نظر آ رہے تھے، بہت وہ فور فرنٹ پہ نہیں نہیں تھے. بے شک پیچھے لیکن خان صاحب کی جو بھی مجھے فیڈ بیک ملتی تھی وہ سمجھتے تھے کہ وہ بہت اچھا اس نے پرفارم کیا ہے اور اس کو رول آؤٹ نہیں کرتے تھے. تو یعنی مشکل وقت میں بھی وہ تھے خان صاحب کے ساتھ؟ کیونکہ یہ سارے لوگ تنقید مشکل کرتے تھے وقت کہ میں اچھے آپ کو وقتوں نہیں میں تو معلوم، آپ نہیں پریس کانفرنس سن رہی کہ مشکل وقت میں کون کھڑا ہے ساتھ کون نہیں میں نے کھڑا تو ہے. نہیں دیکھا، میں اسی لیے یہ پوچھ رہی مجھے ہوں آپ سے. بتانے کی ضرورت ہے. وہ پارٹی چھوڑ گئے ہیں بزدار صاحب. پارٹی چھوڑ گئے؟ ہاں پارٹی تو وہ چھوڑ گئے ہیں، یہ بات آپ کی تو صحیح ہے. پھر مشکل وقت جو لوگ پارٹی چھوڑ گئے ہیں وہ مشکل وقت کے ان کو ساتھی کہا جاتا ہے. اچھا سر، یہ ایک آپ نے چونکہ بڑا قریبی طور پر کام کیا ہے، ہم تو لوگوں کے ساتھ ہم تو ہمیشہ لوگوں کے ساتھ اس وقت کھڑے ہوتے ہیں جب مشکل میں ہوتے ہیں. ہاں ماضی دیکھ لیں، جہاں بھی مشکل وقت آیا ہم چٹان کی طرح لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو گئے. کیا سر آپ کی پریزنٹ پارٹی لیڈرشپ کے حوالے سے بھی آپ یہ بات کر رہے ہیں؟ کیونکہ اس وقت تو یہ کہ سارے لوگ کہتے ہیں مشکل نہیں، اس وقت تو ایک اچھا وقت ہے. آپ نے بہرحال جب جوائن کی تھی قاف لیگ تب ایسا نہیں تھا، لیکن 9 مئی کے بعد قاف لیگ کی طرف بھی کافی لوگ آ رہے ہیں اور رخ کر رہے ہیں بھاری مقدار میں. نہیں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جن لوگوں کو جن سے ہمارے تعلقات ہیں، جو ہمارے دوست ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ میں اس ملک کو ان بحرانوں سے نکال سکتا ہوں، اور ان کی بہت بڑی تعداد ہے. اچھا یہ تھوڑی تعداد نہیں ہے. جو لوگ میرے لیے یہ بہت فخر کی بات ہے کہ پی ٹی آئی کے بہت سے جو ہیں سینئر لوگ، آنریبل لوگ مجھے چھپ کے ملتے ہیں، اچھا لیکن مجھے یہ کہتے ہیں کہ آپ جیسا آدمی اگر کاش آ جاتا پنجاب میں ہاں. تو ہماری پارٹی جو ہے اس کو بھی نقصان نہ ہوتا اور ملک کی تقدیر بھی بدل جاتی. یعنی تو یہ بطور میرے وزیر لیے اعلیٰ بہت آپ آ کافی جاتے، ہے کہ گورنر تو لوگ آپ جو ہیں تھے وہ نا ان کے میرے ٹائم پہ. مجھ پہ اعتماد کرتے ہیں. اور اس لیے میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ ماشاءاللہ ہمارے ساتھ جو لوگ آ رہے ہیں وہ اپنی مرضی سے آ رہے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری پارٹی جو ہے ایک پارٹی انشاءاللہ بنے گی. ہم ملک میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں، ہم سیاست کو عبادت سمجھتے ہیں اور انشاءاللہ ہم ان لوگوں کو ویلکم کرتے ہیں. اور بہت سے لوگ ہیں جو آنا چاہتے ہیں، لیکن میں نے یہ بھی آپ سرپرائز ہوں گی کہ میں نے ان کو روکا ہوا ہے کہ بھئی حالات اس وقت ایسے نہیں ہیں، مشکل حالات ہیں، پتہ نہیں اونٹ نے کس کروٹ لینی ہے. تو آپ اپنے حلقوں میں کام کریں، لوگوں کو جو ہے ان کو کنونس کریں کہ یہ حالات ہیں، تو جب ٹائم صحیح آئے گا تو پھر آپ شمولیت کر لینا. اچھا، یہ آپ نے بڑا اہم انکشاف کیا ہے چودھری صاحب. آپ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے کافی لوگ ہیں جو کہ ظاہر ہے اب پارٹی ٹوٹ گئی ہے، اب وہ راہیں جدا کر رہے ہیں، تو وہ آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں، لیکن آپ نے ان کو فی الحال کے لیے روکا ہوا ہے. اس لیے کہ جب آپ لوگ کے پاس آپ کے آتے ہیں نا جی، سب سے پہلا ان کا سوال یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ڈیفینڈ کون کرے گا، ہمیں پروٹیکٹ کون کرے گا، تھانہ کچہری میں ہماری بات جو ہے وہ کیسے چلے گی. تو ہماری جو بدقسمتی ہے یہ ہے کہ ہم حکومت میں ہو کے بھی اپوزیشن میں ہیں. یہ ایک بہت تکلیف دہ بات ہے جو میں کہہ رہا ہوں. بالکل. اور سر ایک اور بات یہ بھی ہے کہ آپ چونکہ بہت باخبر بھی ہیں تو آپ سے یہ والی بات کرنا خاصا ضروری ہے کہ یہ جو 9 مئی والے واقعات تھے، اب جتنی ان کی مذمت کی جائے کم ہے، لیکن دوسری طرف سے جو دفاع آتا ہے، اپنے دفاع میں جو بات کی جاتی ہے جیسے خان صاحب کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مطلب اس میں میرا کوئی کام نہیں تھا، میرا کوئی رول نہیں تھا. بہت ساری مطلب انہوں نے باتیں کی ہیں اس پہ کہ کہتے ہیں کہ یہ ایک لوگوں کا ریاکشن تھا. اپنے آپ کو وہ اسے ڈسٹنس کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اس سوچ کے کبھی حامل رہے ہی نہیں ہیں. آپ نے بھی چونکہ کافی قریب سے دیکھا ہے عمران خان صاحب کو، اس کے بارے میں آپ کا اپنا ذاتی کیا ویو ہے سر؟ یہ مطلب کچھ لوگوں نے ان کے اوپر یہ ملبہ ڈال دیا، یا پھر یہ کہ واقعتاً اس طرح کی اس طرز کی جو ایک پلاننگ تھی جیسے کہ حکومت الزام لگا رہے ہیں وہ واقعتاً ہوئی تھی اور ڈائریکٹ پی ٹی آئی چیئرمین نے خود کی تھی از خود؟ دیکھیں جب میں حکومت میں تھا تو بہت سی میٹنگ جو ہیں وہ ہوتی تھیں، تو کبھی بھی خان صاحب نے کبھی تشدد کی سیاست کا جو ہے
اینٹی اسٹیبلشمنٹ سیاست کا کبھی انہوں نے ذکر نہیں کیا تھا، بلکہ وہ ہمیشہ باجوہ صاحب کی اور اسٹیبلشمنٹ کی بہت تعریف کرتے تھے اور برملا کہتے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ کے بغیر ہم جو ہے نہیں چلتے، بلکہ ملک میں جب بھی کوئی باہر بھی کوئی مشکل وقت آتی ہے، چاہے وہ سعودی عرب ہے، یو اے ای ہے، تو اس سے پیسے لانے ہیں تو وہ پیسے بھی وہ لے کے آئے۔ لیکن پارٹی میں جو بدقسمتی ہوئی ہے کہ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا ہے، اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی خان صاحب کے ایڈوائزر تھے یا خود ان کی سوچ تھی کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں، پہلے امریکہ کے خلاف بیانیاں، پھر اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بیانیاں، پھر یہ میر جعفر ہیں، میر صادق ہیں، یہ چوکیدار جو ہیں یہ کیا کر رہے ہیں، تو یہ ساری چیزیں میں سمجھتا ہوں۔ دیکھیں فوج ہماری ملک کی سلامتی کی ضمانت ہے، اور میں جنرلی اور پیشنیٹلی بلیو کرتا ہوں کہ اگر یہ ادارہ مضبوط رہے گا تو وہ ہمارے ملک کے لیے بہتر ہے۔ مجھے بھی چند دفعہ میں اپنی ذاتی بات کرتا ہوں، مجھے بھی بڑی تکلیف ہوتی ہے جب میں سمجھتا ہوں کہ انہیں جو کام نہیں کرنا چاہیے وہ کر رہے ہیں، لیکن میں پبلک میں نہیں کہتا، میں کبھی میں سیاست چھوڑ دوں یعنی گا۔ سیاسی انجینئرنگ والی شکایات آپ کو بھی ہوتی ہیں، لیکن آپ یہ ایسے برملا نہیں کہتے تاکہ صرف اس لیے کہ آپ کے اپنے ادارے اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں اگر وہ دن آیا کہ میرے لیے یہ چیزیں جو ہیں وہ مشکل ہو گئیں بیئر کرنی، تو میں سیاست چھوڑ دوں گا، لیکن اپنے انسٹیٹیوشن کو برباد یا ان کے خلاف بات نہیں کروں گا۔ میری ذاتی سیاست جو ہے یہ کوئی چیز نہیں ہے، لیکن میرے ملک کی فوج جو ہے، جو ہمارا سپاہی جو ہے سردوں پہ ہماری حفاظت کر رہا ہے، جو ہمارے لیے جو ہے جانیں نشاور کر رہا ہے، تو میں کم از کم جب میں ایک بات پہ بلیو کرتا ہوں اور 40 سال سے بلیو کرتا ہوں، اور میں نے ہمیشہ جب میں برطانیہ میں تھا تو جب انڈین یا دوسری لوگ جو ہیں ہماری آرمی کے خلاف بات کرتے تھے تو ہم ان سے 3 گنا زیادہ ان کو جرت نہیں ہوتی تھی کہ ہماری آرمی کے خلاف بات کرے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت زیادتی ہوئی ہے کہ ایک سیاسی پارٹی نے ملک کے باہر کے لوگ جو ہیں ہمارے جو پاکستانی بھائی ہیں، میرے تو بہت عزیز ہیں، میرے ان سے رشتے ہیں، میں ساری زندگی خود اوورسیز پاکستانی رہا ہوں، لیکن مجھے بڑی تکلیف ہوتی تھی اور میں ان سے کہتا تھا بھائی خدا کے لیے یہ نہ کریں، لندن کی سڑکوں پہ آپ جو ہیں اپنی فوج کے خلاف جو ہیں باتیں نہ کریں۔ کئی دفعہ یہ بھی ہوا کہ جب پتہ چلا مجھے ایک مظاہرہ ہو رہا ہے تو میں نے ان کو ٹیلی فون کیا، ان سے ریکویسٹ کیا کہ نہیں خدا کے لیے اپنی فوج کے خلاف جو ہے مظاہرہ نہ درست فرما رہے ہیں۔ جو اس طرح کے مظاہرے جو ہوتے تھے، صرف میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ یہ پی ٹی آئی کے پارٹی کے اس سے ہوتے تھے پلیٹ فارم سے، یا آپ جنیرک بات کر رہے ہیں کہ جو نہیں پارٹی کا نہیں، اس میں کوئی شک نہیں، صرف پارٹی کے لوگ کرتے تھے، اور بھی لوگ اس میں آ جاتے ہوں گے اینٹی اچھا پارٹی کے لوگ، یہ مطلب پی ٹی آئی کے خود جو پارٹی سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی مظاہرے برطانیہ میں یا امریکہ میں ہوئے ہیں وہ پاکستانیوں نے کیے ہیں، کس نے کیے؟ لیکن ایک سوچ میں اب تبدیلی آئی ہے، کیونکہ اب ہمارے جو ہے اسکاٹ لینڈ میں مظاہرہ ہوا ہے، لیکن وہاں پر کسی بھی شخص نے، ہم نے بھی ان سے بات کی ہے، دیکھیں میں کبھی تعلقات خراب نہیں کرتا، آج بھی میرے پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز جو ہیں، میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ مجھے اتنے عزیز ہیں جتنے میرے بیٹے اور بیٹی ہے، اس لیے کہ انہوں نے مجھے بہت پیار دیا ہے، میں نے بہت وقت گزارا ہے۔ تو میں نے مظاہرے سے پہلے ان کو فون کیا کہ بھئی آپ نے بالکل آپ پی ڈی ایم کے خلاف کریں بات، ہمارے خلاف کریں، میرے خلاف کریں، لیکن آپ خدا کے لیے فوج کے بارے میں بات نہ کریں، اس سے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ تو میں تو اس چیز کا پرچار جو ہے انٹرنیشنل لیول پہ ہر وقت کرتا ہوں۔ سر آپ نے بات ایک کلیئرٹی دی ہے کہ آپ نے بتایا ہے کہ اس طرح سے باقاعدہ آفس بیررز پی ٹی آئی کے یہ بین الاقوامی طرز پہ مظاہرے کرتے رہیں اور آپ نے ان کو روکا بھی ہے، سب کچھ ہے، وہی والی بات ہے کہ اس وقت وہ شاید ایک طرف سے پمپڈ ہی تھے، جذبات میں تھے، بس لوگ جذبات میں تھے۔ تو سر آپ نے پھر ایک اور بات بھی آئیڈینٹیفائی کی ہے، جیسے آپ نے ماضی میں خان صاحب کی بات کی نا، آپ نے کہا کہ وہ تو بڑے مداح ہوا کرتے تھے، ایکنالج کرتے تھے کہ اچھے تعلق کے بغیر نہیں چل سکتا ہے، آرمی سے اچھے تعلقات ہونے چاہیے۔ پھر آپ نے ایڈوائزرز کی بات کی کہ شاید کچھ ایڈوائزرز ان پہ حاوی ہو گئے، جس وجہ سے یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد انہوں نے یہ ایک نیا طرز اپنایا۔ جی بالکل آپ کی بات درست ہے۔ دیکھیں اگر کوئی ساؤنڈ ایڈوائز دینے والا ہوتا یا خان صاحب کو، دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ میں پہلے بھی 2-3 دفعہ اپنا یہ بات ریپیٹ کر چکا ہوں کہ میں پریزیڈنٹ صاحب نے ایک کھانا دیا تھا جس میں ساری سینئر لیڈرشپ پارٹی کی موجود تھی، تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں بھائی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کے سامنے سچ نہ بول کر ان کی جو غلط فیصلے ہیں ان کو
نہ روک کر آپ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کی یا ملک کی خدمت کر رہے ہیں، نہیں کر رہے. آپ میرے ساتھ چلیں، ہم خان صاحب کو بتائیں کہ خان صاحب یہ جو غلطیاں ہیں یہ ہمیں تب ٹھیک جب کرنی ووٹ آف نو چاہیے. کانفیڈنس نہیں ہوا تھا اور خان صاحب وزیر اس اعظم وقت تھے. نہیں ہوا تھا، میں اس وقت گورنر پنجاب تھا. اچھا، تب کی اور بات میں ہے. نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر یہی ہم نے صورتحال جاری رکھی اور کنفرنٹیشن کی پالیسی نہ چھوڑی تو ہمارا انجام جو ہے وہ جیلوں میں ہوگا. اچھا ایک سیکنڈ سر، ایک کلیئرٹی آ جائے، کیونکہ آپ نے ابھی اس سے قبل فرمایا، آپ نے کہا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد سٹینس ان کا، پارٹی کا، پی ٹی آئی کا اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہوا، لیکن آپ ابھی پچھلے ایک اور ڈنر کا حوالہ دے کر کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم نے کنفرنٹیشن جاری رکھی تو اچھا نہیں ہوگا. تو یعنی گویا یہ سمجھا جائے کہ حکومت میں رہتے ہوئے بھی کچھ طرح کی کنفرنٹیشن شروع ہو گئی تھی. نہیں، سوری، میں آپ کا سوال نہیں سمجھا. یعنی پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کی کچھ جی 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 کنفرنٹیشن بالکل بالکل بالکل. شروع ہو گئی ہاں، تھی. میں آپ کو بتاتا ہوں جی کہ جی ایک تو بزار کا ایشو تھا جس سے اسٹیبلشمنٹ جو ہے خوش نہیں تھی اس کی پرفارمنس سے. اس کے بعد پھر کنفرمیشن جب ڈی جی آئی کی پوسٹنگ کی بات آئی تو اس وقت پھر تعلقات جو ہیں وہاں سے خراب ہونے جو ڈی جی آئی والی پوسٹنگ کا معاملہ تھا بیک ان دا ڈے. اس کے بعد پھر تعلقات جو ہیں بدقسمتی سے معمول پر نہیں آئے. اور سر ایک اور بات اس میں فرمائیے گا، ابھی کچھ روز پہلے اس کے حوالے سے بات ہو رہی تھی تو خان صاحب نے کہا کہ وہ پریزنٹ جو فوج کے سربراہ آرمی چیف ہیں ان کے خلاف وہ کچھ اور ریزنز کی وجہ سے انہوں نے ان کو ریموو کیا تھا، اور لیکن پھر وزیر اعظم آئے اور انہوں نے فلور آف دا ہاؤس کہا کہ وہ اسی بنیاد پہ انہوں نے ان کو ریموو کیا تھا کیونکہ انہوں نے کچھ ان کو کرپشن کی داستانیں بتائی تھی خان صاحب کو، جو کہ خان صاحب نے جس کے پر شدید ناپسندیدگی کا اظہار کیا تھا. آپ کے پاس کیا ورژن سر آپ کے ویو میں درست ہے؟ دیکھیں جی، مجھے تو اس وقت جو لوگوں میں بات چلی تھی، میں ڈائریکٹ وٹنس تو نہیں ہوں کسی چیز کا، لیکن اس وقت تو یہی پرسیپشن تھی کہ انہوں نے کچھ معاملات جو ہیں وہ خان صاحب تک کرپشن کے پہنچائے ہیں جس کی وجہ سے ان کو ریموو کیا گیا. فیکٹس تو ظاہر ہے کہ وہ تو رائٹ، یعنی وہی کہ لوگ جانتے ہوں جس منوال. ہاں آپ بھی اسی ورژن کو انڈورس کر رہے ہیں جو کہ وزیر اعظم بھی کہتے ہیں کہ دراصل کوئی کرپشن کے حوالے سے پرابلمز تھیں جو کہ بتائی گئیں اور خان صاحب کو بری لگی. نہیں، میں انڈورس نہیں کر رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت یہ بات کامن تھی کامن تھی. ہاں سنا تو ہم نے بھی یہی تھا سر، گویا یہ کہ خان صاحب نے نفی کی تھی ابھی کچھ روز یہ پہلے. اسی وقت باتیں جو تھیں منظر عام پہ تھیں. اچھا چودھری صاحب یہ بتائیے گا، فواد چودھری صاحب کے حوالے سے میں خاص آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا خیال ہے ان کی اگلی منزل کیا ہوگی، کیونکہ وہ بھی کچھ روز پہلے بڑے متحرک تھے، جیل کے باہر پریس کانفرنس کر رہے تھے اور پھر پی ٹی آئی کے لوگوں نے پھر بار بار ٹویٹ کیا کہ نہیں ہمارا کوئی تعلق نہیں، ہم نے کوئی بات نہیں کی فواد چودھری صاحب سے، اور سنا تھا آپ سے بھی کوئی رابطہ ہوا تھا. دیکھیں، فواد چودھری صاحب جو ہیں اس وقت، میں سچی بات ہے، میں جن لوگوں سے بھی ملتا ہوں وہ بہت مایوس ہیں، بہت ڈیمورلائزڈ ہیں، ڈپریشن میں ہیں. اچھا اور اسی لیے میں ان سے بار بار کہتا ہوں کہ بھائی کوئی بھی فیصلہ کرنے میں آپ جلد بازی نہ کرو، کیونکہ میں ایک پولیٹیکل آدمی ہوں، میں پولیٹکس کو سمجھتا ہوں. اور آپ کو بھی معلوم ہے کہ جب یہ فیصلہ کیا گیا کہ 26 لوگ جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے چھوڑ کر وہ ترین صاحب کے ساتھ اور علیم خان صاحب کے ساتھ آئے، اور جو 26 لوگوں کا مستقبل جو ہے ہوا ہے وہ سب کے سامنے ہے، تو یہ جذبات میں فیصلے، انڈر پریشر فیصلے، انہیں جو ہے اب میرے خیال میں ریکویسٹ کرنی چاہیے کہ بھئی ہمیں فیصلے سوچ سمجھ کر کرنے دیں. اچھا ریکویسٹ کرنی چاہیے، اور آپ کہتے ہیں کہ ڈپریشن کی بھی کیفیت ہے ان تمام لوگوں پہ. بالکل جی، لوگ ظاہر ہے کہ یہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اپسیٹ ہیں، اور 9 مئی کے واقعے کے بعد لوگوں کی آنکھیں جو ہیں وہ کھلی ہیں. پہلے تو یہ کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھے. ہاں لیکن چودھری صاحب آپ کا چونکہ آپ نے ظاہر بین الاقوامی آپ نے بڑا ایک وسیع طور پر دیکھا ہے، میرا آپ سے آخری عرض یہ ہے کہ بین الاقوامی کیا کانسیکوینسز ہیں اس پوری چیز کے، کیونکہ پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب تو بین الاقوامی دنیا کو کافی جھنجھوڑ رہے ہیں کہ یہاں پر ہیومن رائٹس وائلیشنز چل رہی ہیں، اور ہم نے ایسی بھی باتیں کچھ سنی کہ جی آئی ایم ایف کے اوپر یا کسی اور طرز پہ بھی اس کا دباؤ پاکستان کے لیے آ سکتا ہے. کیا کوئی ریپرکشنز ہوں گے، یا پھر جو حکومت کہہ رہے ہیں وہ بات صحیح رکھی جائے گی، کیونکہ حکومت کہہ رہے ہیں کہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے، ہم سے کوئی اس حوالے سے بات نہ کرے. دیکھیں جی، میں تو ہمیشہ جو ہے پاکستان کے جو انٹرسٹ ہیں میرے لیے وہ سپریم جو ہے وہ رہے ہیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ جب جی ایس پی پلس جو ہے اپنا پہ بات چل رہی تھی یورپین پارلیمنٹ میں، تو اس وقت انڈیا بھی ہماری مخالفت کر رہا تھا، اور
35 لوگ تھے جنہوں نے فیصلہ کرنا تھا، جو ٹریڈ کمیٹی کے ممبر تھے، ان میں سے ہمیں صرف 4 کی سپورٹ حاصل تھی. تو میں 35 لوگوں کو جا کے ملا، ان کو کنونس کیا، اور ہم 1 ووٹ یا 2 ووٹوں سے وہ ٹریڈ کمیٹی میں اپنا جیت گئے. اس کے بعد پورے پاکستان کو معلوم ہے کہ 665 ایم ای پی نے وہ وہاں پر ریزولوشن پاس کیا کہ پاکستان کا جی ایس پی پلس فوراً سسپینڈ کر دیا جائے. جی تو اس کے بعد بھی میں وہاں پر گیا، ان سب کو ملا، اور ماشاءاللہ اس کو بھی چینج کرنے میں کامیاب ہوا. تو اللہ کا بڑا احسان ہے کہ انٹرنیشنل لیول پہ، اس لیے انٹرنیشنل لیول پہ میری بات یہ اس لیے وہ مانتے ہیں، رسپیکٹ کرتے ہیں کہ میں ان کے سامنے بھی جھوٹ نہیں بولوں گا. اگر ہماری کچھ غلط ہو رہا ہے، ان کو پتہ ہے کہ آئی کال اسپیڈ اسپیڈ، تو اس لیے وہ میری رسپیکٹ کرتے ہیں. تو اس لیے میرے نہیں خیال کہ اتنا کوئی جو ہے کوئی اتنا بڑا مسئلہ جو ہے فارن افیئرز لیول پہ ہوگا. یعنی بین الاقوامی طرز پہ آپ سمجھتے ہیں کہ اتنا بڑا اس کے اوپر کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر رہے آپ؟ نہیں، کہ حکومت پاکستان کو کے اس کا جو ہے flag ریبٹل آئے گا. کرنا چاہیے، حکومت کو اپنی پوزیشن جو ہے کلیئر کرنی چاہیے، حکومت کو اپنا ہاؤس بھی ان آرڈر جو ہے وہ کرنا چاہیے. جی کرنا چاہیے. دیکھیں یہ جو چیزیں ہیں، دیکھیں میں آپ سے کہتا ہوں کہ مثال کے طور پر حماد اظہر پولیس کو مطلوب ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ انہیں اپنے شامل تفتیش ہونا چاہیے. ندیم افضل چند کے بھائی جو ہیں ان کو بھی شامل تفتیش ہونا چاہیے. لیکن 80 سال کے لوگوں کو اٹھا لینا تو یہ تو کسی صورت میں بھی، میں تو اس کو کبھی بھی اس کو جو ہے کبھی بھی اس کو کنڈون نہیں کروں گا. رائٹ سر، بہت شکریہ، تھینک یو آپ کے وقت کے لیے. اور ظاہر ہے بڑی ساری باتیں آپ نے ایز آلویز ہمیں بتائی ہیں، جو کہ آئی ایم شیور کہ ان دا ڈیز ٹو کم اور زیادہ ریولیشنز کا باعث ہوں گی. ناظرین، چودھری محمد سرور ہمارے ساتھ اس خصوصی نشست میں تھے. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.